अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहाँ से। अब एक बात तो तय है कि दरिंदगी का कोई रंग, मज़हब, ज़बान या कौमियत नहीं होती, और गुज़िश्ता रोज़ सानिहा खुशदार से ये बात भी बड़ी वाज़ेह हो गई है कि इसकी कोई हद भी नहीं होती है। जिस तरह नन्ही कलियों पर वार किया गया है, ये देखकर दिल गिरफ्ता है। अब रिवायती मज़म्मतों का वक्त तो गुज़र चुका है, हाँ अब मुरम्मत का वक्त ज़रूर है। लेकिन सबसे पहले बच्चियों के वालिदैन और दीगर शोहदा के लवाहिकीन के लिए सब्र, हिम्मत और इस्तकामत की दुआ। मासूम बच्चों के जनाजे बड़े ही भारी होते हैं, लेकिन हमारी कौम का ये कोई पहला इम्तिहान भी नहीं है। सानिहा APS को अभी ये 11वां साल है और यकीन करें कि वो मनाज़िर कभी नहीं भुलाए जा सकते। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस तरह सानिहा APS के मंसूबा साज़ों, उसके सहूलतकारों और मुजरिमों को उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया है, बिल्कुल इसी तरह सानिहा खुशदार के ज़िम्मेदार वहशी दरिंदे भी बच कर नहीं जा सकेंगे। मगर आज मेरा इन दरिंदों के उन माज़रत ख्वाहों से सवाल है जो सोशल एक्टिविज़म या हुकूक के नाम पर ऐसे दरिंदों की सियासी आवाज़ बनते हैं, दहशतगर्दी के जवाज़ गढ़ते हैं। क्या आज वो लोग इस वाक़े की भरपूर मज़म्मत करेंगे, इन दरिंदों को डिसोन करेंगे? खैर वो ओन करें या डिसोन, लेकिन हम इन्हें एक्सपोज करते रहेंगे और इन दरिंदों समेत ऐसे लोगों का बंदोबस्त इंशाल्लाह बहुत जल्द होगा। लेकिन कहते हैं ना कि एक दरिंदा मारो तो मज़ीद 2 पैदा हो जाएंगे। इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी यह है कि दरिंदों की माता पर हाथ डाला जाए, और वो एक ही है, भारत माता, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में तो वो पाकिस्तान से नहीं जीत सका, अब ज़ख्मी दरिंदों की तरह अपनी प्रॉक्सीज़ के थ्रू हमें ज़ख्म लगाने की कोशिशें कर रहा है। सानिहा खुशदार से अभी ये 3 दिन पहले मीर अली में खवारिज ने एक बम हमला किया, इस हमले में भी बच्चे शहीद हुए। तो आप ये देखें कि ये एक पैटर्न वाज़े है, दोनों जगह निशाना बच्चों को बनाया गया। एक जगह सेकुलर कौमियत परस्त BLA के दहशतगर्दों की जानिब से, और ये दूसरी तरफ मज़हब की मनमानी तशरीह करने वाली TTP के फितना खवारिज की तरफ से। और इन दोनों इंतहाओं के दरमियान पुल एक ही है, और वो है नरेंद्र मोदी, जिसकी सरपरस्ती में ये मुख्तलिफ सोच रखने वाले एक ही काम कर रहे हैं। वो क्या कि वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपको याद होगा कि भारतीय जहरियत को ऑपरेशन सिंदूर का नाम देते वक्त ये कहा गया था कि ये उन ख़वातीन के माथे का सिंदूर है जिनके शौहर पहलगाम वाक़े में हलाक हो गए थे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी का सिंदूर मोदी के माथे पर ज़िल्लत बनकर फैल गया है, जिसका बदला अब वो हमारे बच्चों से ले रहा है और पहले दिन से ले रहा है। ये भी याद रहे कि भारत की बराह रास्त जहरियत में भी कम से कम 15 बच्चे शहीद हुए थे। और आप अगर इन तमाम कड़ियों को मिलाएं ना, तो हर जगह आपको भारत के फुटप्रिंट्स मिलते हैं। गुज़िश्ता कई व्लॉग से मैं यही बात कर रही हूँ कि मक्कार दुश्मन अंदरूनी तकसीम और इंतशार का फ़ायदा उठाते हुए ये दहशतगर्दी को हथियार बनाएगा, मज़हब और कौमियत के नाम पर किराए के कातिलों के ज़रिए फसाद फैलाएगा, जिसको जाहिर है कि कौमी इत्तेहाद की आहनी दीवार से ही रोका जा सकता है। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर इंडिया दहशतगर्दी का बहाना बनाकर पाकिस्तान पर जहरियत कर सकता है, तो पाकिस्तान को भी हक़ हासिल है कि वो इंडिया पर उसी का बनाया हुआ उसूल लागू करे, और ये डेटरेंस कायम करना पाकिस्तान का हक़ है। वरना इंडिया इन प्रॉक्सीज़ को इस्तेमाल करने से वो तो कभी बाज नहीं आएगा। इसलिए हालिया जंग में पाकिस्तान को हासिल बर्तरी को बरूए कार लाते हुए डिप्लोमेटिक ऑफेंस की ज़रूरत है, ताकि पूरी दुनिया इंडिया के ऊपर दबाव डाले और वो पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही इसको छोड़ दे। पाकिस्तान के पास एक कानूनी जवाज़ है कि जो दहशतगर्द हमारे बच्चों और नौजवानों को शहीद करते हैं, ये सब वही तंजीमें हैं जिनको अमेरिका, बरतानिया और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जा चुका है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि इसके लिए बुनियादी शर्त वो कौमी इत्तेहाद है, और उम्मीद है कि ये कौमी इत्तेहाद हमारा ये कायम रहेगा। वैसे मौजूदा हुकूमत की तो पूरी कोशिश यही है कि ये यकतरफा ट्रैफिक ही चलती रहे। वो कैसे, इस पे ज़रा अभी आगे बात करते हैं। अच्छा, गुज़िश्ता रोज़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक अहसन फ़ैसला किया और सानिहा खुशदार के पेश नज़र अपनी फील्ड मार्शल की रस्म ताज पोशी को मुलतवी किया। फिर वो वज़ीर आज़म के साथ क्वेटा पहुँचे, मुतासरीन से उन्होंने मुलाकात की, और जाहिर है कि उनको यकीन दिलाना ये बहुत ज़रूरी था कि उनके प्यारों का खून वो कभी रायगा नहीं जाएगा। लेकिन मुतासरीन का आपको पता है कि असल इत्मीनान तो फिर उसी दिन होगा ना, जब उनके बच्चों के कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा, खड़ा किया जाएगा। तो मेरा ख्याल ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके लिए तमाम
لسانی، سیاسی اور مذہبی سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر آگے بڑھنا ہوگا۔ تو کیا اس کے لیے ایک گرینڈ ریکنسیلیشن کا آغاز ہو سکتا ہے؟ وزیر اعظم شہباز شریف نے تو گزشتہ روز کچھ سینئر صحافیوں سے ملاقات کی، جس میں انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا کہ انڈیا کے خلاف جنگ جیتنے کی وجہ ہمارا قومی اتحاد ہے۔ لیکن جب صحافیوں نے قومی اتحاد کے لیے پاکستان تحریک انصاف سے مفاہمت کا سوال کیا تو پھر وزیر اعظم شہباز شریف نے اس کی ذمہ داری پی ٹی آئی پر ڈالتے ہوئے دلائل کے لیے وزیر قانون کو آگے کر دیا۔ اب وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے یہ پوائنٹ ریز کیا کہ پاکستان تحریک انصاف میں تو کوئی یونٹی نہیں ہے اور یہاں پہ ہر کوئی اپنی زبان بول رہا ہے، چھوٹی چھوٹی بات کے لیے اڈیالہ سے رجوع کرتے ہیں، پھر وہاں سے واپس آ کر پھر مذاکرات کی بات کر لیتے ہیں، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ان سے بات چیت کا، یعنی پی ٹی آئی سے بات چیت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور اسی بات کی سیاسی تشریح وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ جو ہیں انہوں نے کچھ یوں کی ہے کہ عمران خان کو کوئی ریلیف یا ڈیل ملنے کا امکان نہیں ہے۔ اچھا، ویسے اگر وزیر اعظم اپنے وزیر داخلہ سے معلوم کر لیتے تو شاید امکانات میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اور وہ تمام انتظامات کا احوال بھی خود بتا دیتے جو پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات میں رکاوٹ ہیں، اور وہ وزیر قانون کو اچھی طرح سے یہ بھی سمجھا دیتے کہ پاکستان تحریک انصاف میں یہ بھانت بھانت کی بولیاں کیوں اور یہ کس کے کہنے پہ بولی جاتی ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ وزیر اعظم ایسا سوال کیوں پوچھیں گے جن کا جواب وہ سننا ہی نہیں چاہتے یا سننا ہی پسند نہیں کرتے۔ بہرحال وزیر اعظم شہباز شریف نے میرے 2 روز پہلے کا جو ولاگ تھا اور اس میں جو میں نے خبریں دی تھیں ان کی تصدیق کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انڈیا کسی تیسرے ملک میں مذاکرات پر راضی نہیں، انڈیا کہتا ہے کہ شملہ معاہدے کی روح سے صرف 2 طرفہ مذاکرات کرے گا، لیکن اس میں بھی کوئی پیش رفت نہیں ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہی بات میں نے رپورٹ کی تھی کہ انڈیا کی ترجیح فوری مذاکرات نہیں ہے، وہ مختلف ہیلے بہانوں سے ٹائم گین کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ انڈیا کے خلاف پاکستان کی کمانڈ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے سنبھالی ہوئی ہے، البتہ انہیں پیش رفت سے باخبر رکھا گیا ہے۔ وزیر اعظم کی مہربانی ہے بڑی کہ اس سے زیادہ انہوں نے نہیں بتایا کہ کیسے انہیں انفارمڈ رکھا گیا ہے۔ اتفاق سے گزشتہ ولاگ میں نے یہ تجویز بھی دی تھی کہ سوئمنگ پول ٹائپ سٹوری سے کچھ اسٹیبلش ہونے کے بجائے نا یہ مزید سوالات اٹھتے ہیں، اس لیے جو سب کو نظر آتا ہے بس اتنا ہی بولنا بہتر ہے۔ اسی طرح اپنے مستقبل کے سوال پر بھی وزیر اعظم نے یہ کہا کہ اگرچہ میں مستقبل نہیں پڑھ سکتا لیکن فی الحال تو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اچھا، اگر آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو پھر رانا ثناء اللہ سے لے کر وزیر اعظم تک ہر کوئی خطرے نہ ہونے کی نشاندہی آخر کیوں کر رہا ہے؟ اگر کہیں آگ نہیں لگی ہوئی تو پھر دھواں کیوں اٹھ رہا ہے؟ ویسے بھی سیانے کہتے ہیں نا کہ خطرے کا بار بار ذکر بھی خطرے سے خالی نہیں ہوتا، لیکن شہباز شریف صاحب وہ بڑے پر اعتماد ہیں جس کا اظہار انہوں نے یہ کہہ کر کیا ہے کہ جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنانا یہ میری اپنی خواہش تھی، اس کا کسی اور طرف سے اظہار نہیں کیا گیا تھا۔ ویسے مجھے تو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی اب کہ وزیر اعظم کو یہ وضاحت دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے، لیکن انہوں نے وضاحت دینا مناسب سمجھا۔ اچھا، اب ان کے خیال میں فیلڈ مارشل کا اعزاز وہ جنرل عاصم منیر کا حق ہے کیونکہ قوم نے پہلی بار اتنی بڑی جنگ جیتی ہے، ورنہ اس سے پہلے پاک انڈیا جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ ڈرا پر ہی اختتام پذیر ہوئی ہیں۔ اب شہباز شریف صاحب کے خیال میں یہ واحد جنگ ہے جو پاکستان نے جیتی ہے۔ ویسے وزیر اعظم کی یہ بات سن کر مجھے کبھی امکان ہے کہ مطالعہ پاکستان میں جنگوں والا جو چیپٹر ہے وہ بہت جلد اپڈیٹ ہونے والا ہے، چونکہ جو مطالعہ پاکستان میں نے پڑھا اس کے مطابق تو 65 کی جنگ بھی پاکستان نے جیتی تھی۔ اب وزیر اعظم ہسٹری بنا رہے ہیں یا پھر ری رائٹ کر رہے ہیں، اس کا جواب آپ خود تلاش کر لیں، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنرل عاصم منیر نے جس طرح سے یہ ملٹی ڈومین ماڈرن وارفیئر کو کامیابی سے کمانڈ کیا ہے اس کے لیے کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ فیلڈ مارشل کا اعزاز ایسے ہی کسی جنگی کارنامے پہ یا پھر جنگ جیتنے پر ہی دیا جاتا ہے، جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی یہ بتا چکی ہوں کہ فیلڈ مارشل کا عہدہ اعزازی ہے، اس سے ملک کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جیسے یہ سسٹم چل رہا ہے ملک کا ویسے ہی چلتا رہے گا۔ جو تھوڑے بہت سوالات اٹھ رہے ہیں نا اس کی وجہ بھی تاریخ ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے پہلے فیلڈ مارشل ایوب خان تھے، اور ہوا کچھ یوں تھا اس وقت کہ صدر ایوب خان نے جنرل ایوب خان کو یہ اعزاز عطا کیا تھا۔ اب یقینی طور پر موجودہ صورتحال کا اس سے تو موازنہ
نہیں کیا جا سکتا، بنتا ہی نہیں ہے۔ جنرل عاصم منیر ڈیزرو کرتے ہیں۔ فیلڈ مارشل بننے کے بعد جنرل عاصم منیر کے پہلے ری ایکشن سے ان کی ترجیحات کا اندازہ بھی ہوتا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اعزاز قوم کی امانت ہے جس کو نبھانے کے لیے لاکھوں عاصم بھی قربان۔ بھئی اس کے بعد تو کوئی یا کسی بدگمانی کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ شاید اسی وجہ سے وزیر اعظم نے کسر نفسی سے کام لیتے ہوئے اپنے مستقبل کو زیادہ پڑھنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ اب دوسری طرف میرے خیال میں پی ٹی آئی کو بھی فیلڈ مارشل کے اس بیان کو فیس ویلیو پر لینا چاہیے۔ بیرسٹر گوہر نے بھی جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنانے کے فیصلے کو ویلکم کیا ہے۔ البتہ خان صاحب نے اس ڈیولپمنٹ کے بعد مسلم لیگ نون سے مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اب میرے نزدیک تو اس کی دو ہی بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس حکومت کو وہ لیجیٹمائز نہیں کرنا چاہتے، اور دوسرا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کے پاس کوئی اختیار بھی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے براہ راست اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ تو اب اسٹیبلشمنٹ کا کیا خیال ہے، اس پر قیاس آرائی کرنا مناسب نہیں ہے۔ آئندہ چند ماہ میں سب کچھ واضح ہو جائے گا، اور یہ جو پاک انڈیا کشیدگی ہے اس کا مستقبل بھی واضح ہو جائے گا۔ اچھا، اب اس دوران اہم عدالتی فیصلے بھی آئیں گے۔ ویسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ 26 نومبر 2024 کے احتجاج کے الزام میں گرفتار پاکستان تحریک انصاف کے 86 یعنی 86 کارکنان کی ضمانتیں منظور کر لی ہیں، اور یہ ایک مثبت پیش رفت ہے۔ اچھا، اب بہنوں سے گزشتہ ملاقات میں عمران خان بہت خوش تھے جب ان کو یہ بتایا گیا کہ ان کے بیٹوں نے میڈیا سے بات کی ہے اور وہ خان صاحب سے ملنے کے لیے پاکستان بھی آ رہے ہیں۔ تو ویسے اس ڈیولپمنٹ میں ایک بڑا کیچ ہے، اور وہ یہ کہ برٹش شہری ہونے کے ناطے ان کے بیٹے برٹش حکومت کی ضمانت کے ساتھ ہی آ سکتے ہیں، اور آنے سے پہلے وہ عالمی برادری سے مداخلت کی اپیل بھی کر چکے ہیں۔ ویسے عام طور پر ایسی پیش رفت نا یہ ہوا میں نہیں ہوا کرتی، کسی سی بی ایم کے تحت ہی ہوتی ہے، اس لیے ہمیں پھر یہ امید رکھنی چاہیے کہ جو بھی ہوگا وہ ملک کے مفاد میں ہوگا۔ میری رائے میں تو عوامی رائے کو تسلیم کرنا ہی یہ ملک کے مفاد میں ہے، جس پر مجھے یقین ہے کہ ہمارے فیصلہ ساز جو ہیں وہ ضرور اس کے اوپر غور کر رہے ہوں گے، کیونکہ کوئی بھی قوم سیاسی انتشار کا جاری رہنا وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی ہے۔ اٹ ہیز ٹو اسٹاپ ٹو موو فارورڈ۔ بات سیاسی انتشار کی ہو رہی ہے تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان میں سیاسی انتشار یہ انڈیا کی خواہش ہے، لیکن ہمارے لیے گڑھا کھودنے والے اب خود اس گڑھے میں گر گئے ہیں۔ اللہ کی قدرت ہے کہ جو ملک دنیا میں یہ کہتا تھا کہ ہمارا موازنہ تو پاکستان سے نہ کرو، بنتا ہی نہیں ہے، اب وہاں کے پردھان منتری اور اپوزیشن لیڈر ایک دوسرے کو پاکستانی رہنماؤں سے جوڑ کر ایک دوسرے کو غدار ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کے حوالے سے کتنا obsessed ہیں۔ گزشتہ ہفتے میں نے انڈیا کی آل پارٹیز پارلیمانی وفود کا ذکر کیا تھا، اور اب تازہ ترین ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ان وفود کی رخصتی سے پہلے ہی ون مشن ون بھارت کے نام پر جو منڈل سجایا گیا تھا اب وہاں دنگل شروع ہو گیا ہے۔ سیز فائر کے بعد نریندر مودی ہاری ہوئی جنگ اب کیش کرانا چاہتے ہیں، جس کے لیے مودی نے اکیلے ترنگا یاترا شروع کر دی ہے، جسے کانگریس نے تو برداشت نہیں کیا، لیکن راجنیتی کی وجہ سے زیادہ نہیں بولی، مگر پھر جنتا نے مودی پر وہاں سوالات اٹھانا شروع کر دیے۔ تو راہل گاندھی کو بھی کچھ ہمت ہوئی اور انہوں نے جے شنکر سے پوچھ لیا کہ بتاؤ کتنے طیارے تباہ ہوئے۔ بس یہ پوچھنا تھا کہ دونوں جماعتوں کے درمیان ایک دوسرے کے لیڈرز کو دیش دروہی، اپرادھی اور میر جعفر اور میر صادق جیسے القابات دینے کا مقابلہ چل پڑا۔ انڈین میڈیا کے الفاظ میں وہاں فوٹو سنگرام شروع ہو گیا۔ تو اب یہ فوٹو سنگرام کیا ہے؟ تو سنگرام ہندی میں لڑائی کو کہتے ہیں، لیکن یہ لڑائی یدھ کے لیول سے نیچے کی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے 90 کی دہائی میں بننے والی بالی ووڈ فلم سنگرام اور 2010 میں بننے والی فلم راجنیتی دیکھی ہے تو پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ ان فلموں کا ٹریلر چل گیا ہے۔ اچھا، تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ راہل گاندھی کے بیان پر بی جے پی کی طرف سے ایک تصویر پوسٹ کی جاتی ہے جس میں آدھا چہرہ راہل گاندھی اور آدھا چہرہ جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ہے، نیچے لکھا ہے ون ایجنڈا۔ ویسے میرے خیال میں پاکستان کو اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، چونکہ دشمن کا دشمن دوست بن سکتا ہے نا۔ اگر کوئی ہمارے ایجنڈے پر آتا ہے یا آنا چاہتا ہے تو اسے ویلکم کرنا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ وہاں پر تو سیاست ہو رہی ہے۔ تو ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا تھا کہ بی جے پی کی طرف سے ایک کارٹون شیئر کیا گیا جس میں راہل گاندھی وہ شہباز شریف کے کندھوں پر سوار ہو کر دیوار کے دوسری طرف اپنی سینا سے پوچھ رہے ہیں
کہ کتنے جہاز گرے ہیں، جبکہ شہباز شریف شاباش دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اور اونچی آواز سے پوچھو، اور پھر کانگریس نے ایسا پوچھا جیسے مودی کی پوچھل پر پاؤں رکھ دیا ہو۔ اب کانگریس کی طرف سے جوابی ایک تصویر جاری کی گئی ہے جس میں آدھا چہرہ نریندر مودی اور آدھا چہرہ میاں محمد نواز شریف کا ہے، اور تصویر کے اوپر لکھا ہے کہ ایک بریانی دیش پر بھاری۔ ویسے کیا حسین اتفاق ہے نا کہ مودی اور میاں نواز شریف کی دوستی کے معاملے پر پاکستان اور انڈیا کا اتفاق ہے۔ اس کے علاوہ کانگریس پارٹی کی طرف سے کارٹون بھی جاری کیا گیا جس میں جے شنکر کسی سے بات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ شانت رہیے، پیچھے سے نریندر مودی کہتے ہیں کہ ذرا اور اونچا بولو۔ لیکن جناب سب سے مزیدار آئٹم جو کانگریس نے پیش کیا وہ ان کی ایک ترجمان کی طرف سے آیا جس میں مودی کا شجرہ نسب اور بی جے پی کی ایسی تاریخ بیان کی گئی جس سے شاید ہی پاکستان میں کم لوگ واقف ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ مودی جی آپ کا اصلی چال چلتر اور چہرہ سامنے آ گیا ہے، مگر دوش آپ کے ڈی این اے کا ہے، کیونکہ آپ کے پرکھے بھی یہی کرتے رہے ہیں۔ اب کیا کرتے رہے ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں کہ مودی کے سب سے بڑے نیتا سوارکر جب پورا دیس انگریزوں سے لڑ رہا تھا وہ انگریزوں کا ساتھ دے رہے تھے۔ دوسرے بڑے نیتا ایل کے اڈوانی وہ بڑی بڑی اونچی اونچی چھوڑتے تھے، لیکن پھر کراچی میں مزار قائد پر حاضری لگانی پڑ گئی۔ پھر ایک اور بڑے نیتا اٹل بہاری واجپئی بس میں بیٹھ کر لاہور گئے لیکن کارگل ہو گیا، مگر پھر بھی جنرل پرویز مشرف کو آگرہ بلانے پر مجبور ہو گئے۔ پھر آئے مودی جو بن بلائے بریانی کھانے، برتھ ڈے منانے لاہور چلے گئے۔ یہ ساری گردان پڑنے کے بعد وہ مودی سے پوچھ رہی ہیں کہ بتائیں کیا آپ نے میاں نواز شریف کے ساتھ بریانی کھائی تھی؟ اچھا ویسے مجھے پورا یقین ہے کہ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب نہیں آئے گا، نہ مودی کی طرف سے اور نہ ہی میاں نواز شریف کی طرف سے، اور آئے بھی کیسے؟ صاحب یہ راجنیتی کا معاملہ ہے۔ لیکن ایک بات قابل غور ہے اور وہ یہ کہ انڈینز نے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور میاں صاحب کو مخالف سائٹ پر رکھا ہے۔ لگتا ہے کہ مودی کے حوالے سے میاں صاحب کی جاری خاموشی نے ان کو بھی شک میں مبتلا کر دیا ہے۔ ویسے ظاہر ہے میاں صاحب کو بھی اس پر کوئی خاص اعتراض نہیں ہے، ورنہ اتنا دباؤ پڑنے کے بعد میاں صاحب کچھ تو مودی کے خلاف بولتے نا۔ اب بھی وہ خود بات نہیں کرتے بلکہ گاہے بگاہے بیان بازی کرنے کے لیے سینیٹر عرفان صدیقی کا سہارا لیتے ہیں جن کی سپن بولنگ کافی مشہور ہے، لیکن بال سپن نہیں ہو رہی ہے۔ لگتا ہے کہ پچ خراب ہے، کیونکہ ابھی تک عرفان صدیقی کے پراکسی بیانات ان لوگوں کو کچھ زیادہ امپریس نہیں کر رہے ہیں جن کی تسلی کرانا مقصود ہے۔ اس کے لیے تو میاں صاحب کو اپنے چھوٹے بھائی سے پھر گلہ کرنا چاہیے نا، کیونکہ تسلی کروانے کے معاملے میں تو شہباز شریف کا کوئی ثانی ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ جب تک عوام کی تسلی نہیں ہوگی سب مایا ہی رہے گا۔ یہی کمی ہے جو حکومت کو خطرے کی تردید پر مجبور کرتی ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ خطرے کی تردید بھی خطرے سے خالی نہیں ہوتی ہے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔